अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, अगर किसी को करबला का मंजर देखना है तो वो ज़किया के ख़ानदान को देख ले। इनके ख़ानदान में जनाजा उठाने वाला अब कोई मर्द नहीं बचा, जिसके बाद इन 6 बहनों ने फैसला किया है कि वो अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के जनाजे खुद उठाएंगी। हलाक होने वाले 10 कारकुनों में 6 बहनों का इकलौता भाई मोहम्मद सादिक और 4 रिश्तेदार शामिल हैं। इकलौते भाई समेत खानदान के 5 अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। हलाक होने वाले रिश्तेदारों में 18 साला भांजा अहमद शाह, 2 मामू, 20 साला शेर मोहम्मद, 30 साला मोहम्मद अनवर और उनकी खाला का बेटा मोहम्मद एहसन शामिल है। हमारे साथ ज़किया याकूब अली थोड़ी देर में मौजूद होंगी और इन बदनसीब 6 बहनों में से आप शामिल हैं जिनके इकलौते भाई को शहीद कर दिया गया है। हमने आपको कल बताया कि 32 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई सूबाई या वफाकी वज़ीर इन तक नहीं पहुंचा था मगरबी बाईपास पे। ये आज भी 3 दिन बाद वहीं बैठे हैं अपने लाशें लेके। वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं, वज़ीर आज़म से बात करना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है कि रियासत ने इनको तन तनहा छोड़ा हुआ है, आज से नहीं कई दहाइयों से। इसी हवाले से बात करेंगे हम। खुर्रम दस्तगीर साहब मेंबर कौमी असम्बली को खुशामदीद हैं, PMLN की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लिमानी अफेयर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। थोड़ी देर में ज़किया बीबी तो हमारे साथ होंगी मौजूद, लेकिन 3 दिन गुजर चुके हैं। वज़ीर आज़म कितने मसरूफ़ हैं कि उनको वहाँ अभी तक जाने की फ़ुर्सत नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इज़हार ताज़ियत और अफसोस जिस तरह सबको है, आपको, हम सबको भी है। और ये कुछ ऐसे दर्द हैं जिनका जो है अल्फाज उनका अहाता नहीं कर सकते, जिस तरह उसामा शहीद का हुआ है इस्लामाबाद में। और ये भी एक ऐसा वाक़या है। और उसके बाद जिस तरह से ये ख़वातीन वहाँ पर बैठी हैं, तो शेख साहब तो तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन उनकी डिमांड है कि खान साहब तशरीफ़ लाएँ। और इंशाल्लाह खान साहब ने आज काबीना में इंदिया दिया है कि वो जाएंगे। लेकिन इससे भी अहम चीज़ ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रुक नहीं पा रहे। कुछ अर्सा उसमें ब्रेक आती है और फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ हम सबको, मेरे ख्याल में सबको इसका एहसास है कि ये सेक्टेरियन वायलेंस की शक्ल में जो है पाकिस्तान पे एक दहशतगर्दी का हमला है हमारे दुश्मन की तरफ से, जो सुन्नी शिया डिवाइड को, एक फॉल्ट लाइन को यूज़ करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को जो है एज अ पाकिस्तानी इस पे हम सबको इसकी अवेयरनेस है कि ये एक अटैक है पाकिस्तान की वहदत पे। मत भूलें कि इससे कोई हफ्ता एक पहले 27 दिसंबर को भी अटैक हुआ हरनाइन में, जहाँ 7 FC के जवान शहीद हुए। तो ये एक सीरीज ऑफ एक जो है अटैक्स मैं समझता हूँ है दुश्मन की तरफ से। लेकिन इंशाल्लाह इसका कला कमा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हाजिर वक्त जो मसला है वो यही है कि जो ख़ानदान है इनकी एक तसल्ली हो, तशफ़ी हो। इंशाल्लाह इसमें कोई कसर नहीं उठाई रखी जाएगी। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी इंदिया दिया है, और मेरे ख्याल में वज़ीर आला साहब जो थे बलूचिस्तान के, वो शायद मुल्क से बाहर थे तो भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो हज़ारा कम्युनिटी है इनके साथ जो तसलसल से हो रहा है ये बहुत बड़ा जुल्म है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी जानिब आते हैं। सर, ये एक तो 3 दिन गुजर गए, जो खबरें पिछले 24 घंटे से मिल रही हैं वो PDM पे बरसने की मिल रही हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों लेने के हवाले से मिल रही हैं, और आज पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेनकाब करने के हवाले से मिल रही हैं। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद क्या बात है कि वज़ीर आज़म उधर तक नहीं गए? और ये बात भी बहरहाल सही है कि ये एक स्पोरेडिक इवेंट नहीं है। ये पिछली चंद दिहाइयों से, एंड जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर से, जब रियासत मुखालिफ कुव्वतों से लड़ने के लिए या अलहदगी पसंद कुव्वतों से लड़ने के लिए जिन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट किया गया था, वो अपने तय कातिल ग्रुप्स बन गए, मर्डरस ग्रुप्स बन गए मकामी आबादियों के लिए, और उनको हैंडल नहीं किया गया। सो आई थिंक ये पहले वजीर हैं जो इसको सेक्रेटेरियन डिवाइड के ऊपर तस्लीम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एज अ प्रॉक्सी वॉर भी देख रहे हैं। और बहुत से तो ये भी कहते हैं कि इंडियन रॉ फंडेड है, जो कि बात सही है, मगर दैट इज नॉट द एंटायर ट्रूथ। सो इस पूरे सच के अंदर हमसे कहां कोताही और गलती रहती है, चाहे इनकी हुकूमत हो या आपकी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो? पूरा सच क्यों नहीं बेनकाब कर पाते हम? मदू किया आपने वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक खास तौर पे बलूचिस्तान में जो हकीकत है उसके ऊपर एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, कंबल है कि जी अगर इसको डिस्कस किया तो पाकिस्तान की कौमी सलामती मजरूह हो जाएगी।
لہٰذا ہم یہ جو ایک بہت بھیانک صورتحال ہے ہمارے ہزارہ بھائیوں اور بہنوں کی، اس کے اوپر کھل کر ہم بات نہیں کر پاتے. اور آپ نے یہ کہا اور درست کہا کہ جو فرقہ وارانہ فساد کرنے والی کچھ ہیں آرگنائزیشنز، وہی یہ کام کر رہی ہیں، اور آج سے نہیں کر رہی، بہت دنوں سے کر رہی ہیں. ایک تیزی آئی ہے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں. اس سے پہلے مکران میں ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا جب نیوی کے اہلکار جو بسوں میں سوار تھے ان کو نکال کر جو ہے ان کو قتل کیا گیا تھا. اس سے پہلے گوادر میں ایک ٹیررزم کا بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن حکومت کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس، ان کے وزراء کے پاس جواب یہ ہے کہ جی اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیں، اپوزیشن پی ڈی ایم کے جو ہیں ان کے کرداروں کو بے نقاب کریں، اور جو پرائیورٹی ہے، چلیں پروپیگنڈا کے ذریعے آپ حکومت میں آ گئے، لیکن بہرحال یہ لوگ اور میرے بھائی بھی جو میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، میں ان کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں. جس قتل کا سر مجھے بالکل یہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، میں نے یہی دہرانی تھی، ابھی ان کو میری آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی ان سے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ علی میں تلاش کر رہی ہوں، اپنا وہ بھائی میں تلاش کر رہی ہوں پچھلے 2-2.5 سال سے. بی بی السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سے کس دل سے آپ سے تعزیت کریں، الفاظ واقعی میرے پاس نہیں ہیں. آپ لوگوں کے اوپر کیا کرب گزر رہا ہے، کیا صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کیا بے بسی ہے، بتائیے گا. پہلے میری تو تعزیت قبول کر لیجئے. ایک تو یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ کس صورتحال میں ادھر بیٹھے ہیں اور کس کو کھو چکے ہیں، باقی ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے. اللہ آپ کو ہمت اور صبر عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. بی بی فرمائیے گا کہ آپ لوگ وزیر اعظم کے آنے تک دھرنا جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم سے براہ راست مل کے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم کو ہم اس لیے بلانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ وزیر اعظم آ کے یہ منظر اپنی آنکھوں سے خود دیکھے، تاکہ وہ دیکھ لے ہمارے معصوم بچوں کو، ہمارے ماؤں کو، ہمارے بڑے بزرگوں کو کہ وہ کس سردی میں وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اور کس مقصد کے لیے دے کے بیٹھے ہیں. اور آپ ڈیمانڈ کیا کریں گے وزیر اعظم سے؟ ہم ڈیمانڈ شروع سے یہی ہمارے ڈیمانڈ تھے کہ ہمارے ان شہداء کے قاتل پکڑے جائے. ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے 10 میت رکھے ہوئے ہیں، 10 شہید رکھے ہوئے ہیں جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ان کو ذبح کیا گیا ہے. آج کی تاریخ میں ایسا واقعہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. بے شک ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی آج تک، لیکن آپ لوگ یہ تاریخ دیکھیں کہ پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ اتنی بے دردی سے آج تک کسی کو ذبح نہیں کیا گیا. گولیوں سے چھلنی کی ہے بے شک، لیکن اس طرح بے دردی سے نہیں مارا گیا. بے شک ہم تو وہ مناظر دکھا بھی نہیں سکتے میڈیا پہ. ان شہداء میں جو سب سے کم سن شہید بچہ ہے احمد شاہ، میں اس کی والدہ بات کر رہی ہوں. اس وقت میرے دل کا درد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس شہداء میں میرا بھائی شہید ہے، اس شہداء میں بہت سارے فیملی شہید ہے. وہ ایک فیملی ہی ان کا سربراہ شہید نہیں ہوتا، ان کے ساتھ پوری کی فیملی. آپ سوچیں اگر سربراہ کو ہی شہید کیا جاتا ہے تو پوری فیملی ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ صحیح فرما رہی ہیں آپ. پہلی انٹرنمنٹ کیمپس بنا دیے گئے ہیں آپ کی ہزارہ ٹاؤن کو، جینا ویسے ہی محال ہے وہاں. مگر مجھے آمنہ بی بی ایک بات بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اپنی کنوکشنز کیا ہیں؟ اس کو فورن فنڈیڈ را کی کارروائیاں بھی کہا جاتا ہے، اس کو لسانیت کی لینس سے بھی دیکھا جاتا ہے، سیکریٹیرین وائلنس کے زمرے میں بھی یہ آتا ہے. لوکل کنوکشنز آپ لوگوں کی کیا ہیں آن گراؤنڈ؟ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ میری بات سنیں، آپ نے پوچھا تھا نا کہ آپ لوگوں کی مطلب ڈیمانڈ کیا ہے، مین ڈیمانڈ کیا ہے جو آپ لوگ حکومت سے کرنا چاہتے ہیں. تو ہم عمران خان کا صاحب کو اس لیے یہاں بلانا چاہتے ہیں، ایک تو وہ منظر آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اوپر سے وہ ہمیں یقین دہانی کرائے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آئندہ ہمیں لاشیں نہیں اٹھانے کو ملیں گے، آئندہ ہمارے معصوم جانے نہیں جائیں گے ضائع. ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ قاتل پکڑے جائے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک
ग्रुप के हिसाब में होगा, वो एक दो बंदे तो नहीं होंगे ना। मगर आमना बीबी, हमने माजी में भी ये देखा है कि आप लोगों को ये यकीन दहानियां मजीद कर्फ्यूज लगा के, मजीद आप लोगों के शटर डाउन और लॉकडाउन करके, आपको मजीद हजारा टाउन को महदूद करके और चेक पोस्टें लगा के कर दिया जाता है, जिधर आप सब्जी और फल लेने के भी जोगी नहीं रहते, आराम से अपना शजरा ले लेके फिरते हैं हर चेक पोस्ट के ऊपर कि आपको चेक किया जाए सामने वाले बाजार जाने के लिए भी। तो अगर ये यकीन दहानी इसी सूरत में आए कि आपको मजीद और एक कन्फाइनमेंट कैंप बना दिया जाए, तो फिर इसका क्या फायदा है? कहीं आप लोगों को सोशल थ्रेड के अंदर वापस बहाल करना है, आपकी लाइवलीहुड्स, आपकी तालीमी अपॉर्चुनिटीज, आपकी रोजगार, रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी है, उसको किस तरह वापस मैशन कराया जाए एक सोशल फैब्रिक के अंदर बलोचिस्तान के? तो वो सूबाई हुकूमत का काम है ना, वो सूबाई हुकूमत का काम है। जब सूबाई हुकूमत ही नाअहल नहीं है हमारे साथ, वो नाअहल हो चुका है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्यों हमारी जाने जाए? कोई भी मार के चला जाता है, नाम आता है लश्कर जंगवी का। अरे बाबा, हम किसी लश्कर जंगवी से हमारा कोई दुश्मनी है ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। आप हमें तहफ़्फ़ुज़ देना सूबाई हुकूमत का काम है। बेशक बेशक। और आप अभी तक भी -1 डिग्रीज में बैठे हुए हैं उधर। वजीर आजम, बिल्कुल, वजीर आजम ना आ सके तो क्या करेंगे आप लोग? आप इंडेफिनेटली वजीर आजम से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो आए, एक दफा हमारे जवानों के कटे हुए गले देख ले, गर्दन देख ले उनकी, कि कितनी बेदर्दी से उनका गला काटा गया है। वजीर आला बलोचिस्तान से कोई राब्ता? वजीर आला बलोचिस्तान से वो नाअहल हो चुका है, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है। आमना बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको। बाकी हमारे सिर्फ 3 थे जी, ठीक है, हमारे वही मेन जो शुरू से है अब तक है कि हमारे कातिल पकड़े जाएं। दूसरा, कंपनी वो जो है फंडिंग हमें जो हुकूमत ऐलान करता है वो हमें उसमें रगड़ा ना लड़ाए, ठीक है, वो हमें फौरी यानी 1 में 2 दिन में हमें अदा कर दी जाए। और तीसरा, हेलो जी जी, तीसरा आमना बीबी, आमना बीबी, तीसरी डिमांड। जी 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 जी, अमनो अमान, बिल्कुल अमनो अमान हो जाए। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपको हिम्मत दे इंशाल्लाह ताला। सिक्योरिटी दिया जाए उन मजदूरों को जहाँ पे जाके वो काम करते हैं, कोयला माइंस में, वो सारा उनको तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। बस ये 3 डिमांड। बहुत शुक्रिया आमना बीबी, सियासी बहुत बहुत शुक्रिया आमना बीबी। अली मोहम्मद साहब, आपने आमना बीबी की गुफ्तगू सुनी। जिसके कातिल नहीं मिलते उसकी रियासत जिम्मेदारी है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी याद दिलाया। आपने ज़ैनब के मर्डर केस के अंदर, रेप केस के अंदर आपने ऐवान में खड़े होकर बात कही थी, वो कहाँ है वो अली मोहम्मद सर? मैं साने साहिवाल से लेके इस बच्चे के कत्ल, उसामा सत्ती के कत्ल से लेके इस केस से लेके वो पैशन, वो खून, वो आग क्यों नहीं देख रही आप में? नहीं, इधर ही हैं और इधर ही बैठे हुए हैं, और जो बात मैंने की थी उसी पे अभी तक कायम हूँ। हज़रत मेरी नहीं थी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की बात है कि जिस कातिल का जो कत्ल का सुराग ना मिले, उसका कातिल रियासत होती है, रियासत जिम्मेदार है, रियासत पहुंचेगी उस तक। और रियासत ने इनकार नहीं किया। रियासत ने कब इनकार किया? ये जो दहशत गर्दी की जंग हमने लड़ी है, ये कोई आसान जंग थी? जो 70,000 शहादतें हुई हैं, और ये जो अभी जो वाक़या हुआ है, किसको इससे इनकार है कि इसमें जो है दहशत गर्दी में जो है वो हमारे दुश्मन का हाथ नहीं हो सकता। सर, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, न्यूज़ आए। नाज़रीन, अभी अली मोहम्मद साहब ने वक्फे से पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी 2021 को तरक्की का साल कह चुके हैं। इसके अंदर इदारा जाती इस्लाहात हमें कितनी देखने को मिलेंगी, वो हमें देखनी पड़ेंगी, मगर अपना किबला भी दुरुस्त करना पड़ेगा, जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, जिसको वो डॉन लीक्स कहते हैं, कि घर से अपनी दुरुस्तगी सही करें। घर के अंदर से एक ऐसा सूबा, आपकी मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, जिधर इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं हर 1 किलोमीटर के ऊपर फायज हैं, पूरा छप्पा कवर किया हुआ है। उधर एक नस्ल कुशी हो रही है, एक माइनॉरिटी की, शिया हज़ारास की, और तवात्तर से होती चली जा रही है, और कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اداروں کے اندر بھی وہی ڈیگریڈیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. نیب نے سن 2000 میں ملزموں کے اثاثوں کی تلاش کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا, اور اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی منظوری کے بعد یہ معاہدہ کیا گیا تھا. معاہدے کے تحت جو ہے یہ بالخصوص یہ کہا گیا تھا کہ براڈ شیٹ فرم جو ہے وہ میاں نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر 200 شخصیات کے خفیہ اثاثوں کا پتہ چلائے گی, اور کمپنی نے یہ کام اپنے خرچے پر کرنا تھا کہ جس کے بدلے میں اسے مطلوبہ افراد سے بازیاب ہونے والی رقم کا 20% یعنی کہ 20% بطور معاوضہ ملنا تھا. اب براڈ شیٹ فرم کے مطابق پاکستان نے یہ معاہدہ بغیر کسی وجہ بتائے ختم کر دیا, اسے منسوخ کر دیا, اور اس طرح براڈ شیٹ فرم کے ساتھ معاہدہ 2003 میں یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ فرم کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. اس قضیے کو لے کر براڈ شیٹ فرم نے 2006 اور 2012 میں ثالثی فورم سے رجوع کیا تاکہ اسے جو ہے وہ کلیم دلوایا جا سکے. براڈ شیٹ فرم کی جانب سے $55 کروڑ کا یہ کلیم کیا گیا. پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل نے ایک برطانوی فرم کے ذریعے کیس کا دفاع بھی کیا. 2018 میں نیب کو براڈ شیٹ فرم سے معاہدہ ختم کرنے پر $1.70 کروڑ جرمانہ بھی ہو گیا, اور کیونکہ نیب نے وزارت قانون کی ہدایات کے برعکس 2 سال تک جرمانہ ادا کیا ہی نہیں, جس پر پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس بھی منجمد کروا دیے گئے, اور پھر جرمانہ ادا نہ کرنے پر 2 سال کا سود بھی شامل ہو گیا. دسمبر 2018 میں ناظرین عدالت نے کمپنی کے حق میں یہ فیصلہ دیتے ہوئے پاکستانی حکومت کو $21 ملین ہرجانہ ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو کمپنی کو واجب الاداء رقم پر سود کی مد میں روزانہ $5000 سے زیادہ رقم بھی ادا کرنی ہوگی. لا فرم جو ہے ایلن اینڈ اوبری نے یہ کیس لڑنے کے لیے حکومت پاکستان سے 2 ایک ساتھ میں £13.5 ملین وصول کیے تھے. ابھی تک اس مقدمے کی پیروی کے لیے حکومت پاکستان تقریباً $3 ارب خرچ کر چکی ہے. کمپنی کی جانب سے جولائی 2020 میں پاکستانی ہائی کمیشن کو خط لکھ کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاکستان یہ رقم واپس نہیں کرتا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو ملنے والی رقم اور اثاثہ جات, پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت, لنڈن میں ہائی کمشنر کا گھر اور نیو یارک میں PIA کا روزویلٹ ہوٹل پر بھی کمپنی اپنا قانونی حق رکھتی ہے. اب برطانوی عدالت میں مقدمہ ہارنے پر نیب نے براڈ شیٹ فرم کو $4.58 کروڑ ادا کر دیے ہیں, جو وکلا اور لیگل فرم کی فیس کے بعد یہ $7.18 کروڑ تک یہ رقم چلی جائے گی. ناظرین, عالمی بینکوں کے قرض پر اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑنے والا ملک یہ پہلی بار جو ہے یہ اربوں روپے نقصان نہیں بھگت رہا. عدم شواہد, کمزور استغاثہ, سلوپی لیگل ڈرافٹنگ اور ناتجربہ کار وکالت نے ہمیں کئی بار ڈبویا ہے. اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ سے شیئر کریں گے جانے سے پہلے, لیکن خرم دستگیر صاحب آپ کی طرف پہلے آتی ہوں. سر, اس کو وچ ہنٹنگ کہیں یا جس طرح میں نے بتایا کمزور استغاثہ یا سلوپی لیگل ڈرافٹنگ, کمزور وکلا, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی انٹرنیشنل کورٹ سسٹم اوور دیئر, اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے سر؟ خرم صاحب جی, اس کو ایک ہی تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے, اور تناظر یہ ہے کہ جب انتقام اور بغض اور کینہ ریاست کی پالیسی ہو تو وہ خود ریاست کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. جب 2002 میں یہ معاملہ شروع کیا گیا تھا تب بھی مقصد یہ تھا کہ انتقام لیا جائے محمد نواز شریف سے. جب یہ اس حکومت کے دور میں جب یہ فائنلی میچور ہوا کیس, تب بھی یہاں سے ایڈوائز کی گئی کہ جی آپ میاں نواز شریف کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں. کورٹ نے اس کو سمیرلی ریجیکٹ کر دیا اس سارے پروپوزل کو. اور یہ عجیب بات ہے کہ براڈ شیٹ نے خود آج ڈان اخبار نے خبر چھاپی ہے فرنٹ پیج پہ کہ پھر نواز شریف سے مدد مانگی کہ جی آپ وزیر اعظم رہے, آپ ہمیں بتائیے کہ پاکستان کے کون سے اثاثے ہیں. لیکن محمد نواز شریف جو ہیں وہ, ان کو غدار تو بہت دفعہ کہا جاتا ہے لیکن وہ محب وطن پاکستانی ہیں. انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی براڈ شیٹ کی مدد نہیں کی. اب نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ غالباً اتنے کے اپارٹمنٹس نہیں ہیں جتنے روپے 7 ارب 18 کروڑ آپ نے کہا ہے وہ پے کر دیے, کہ وہ 13.5 ملین تو لیگل فیس تھی اور اس کے بعد جو اب کورٹ نے ایوارڈ کیا ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ جب آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس بندے کو گرانا ہے اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ ہر قسم کی جائز اور ناجائز استعمال کرتے ہیں ذرائع, اور آخر میں کچھ نہیں نکلتا, پھر ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ 7 ارب عمران خان صاحب ہمیں یاد کرایا کرتے تھے جی اس سے پتہ نہیں
کم از کم 4 ہسپتال تو بن سکتے ہیں چھوٹے سائز کے پاکستان میں، لیکن یہ پیسہ جو ہے مگر یہ سارا کا سارا ملبہ خرم صاحب عمران خان صاحب سر، سارا کا سارا ملبہ عمران خان صاحب کے سر بھی تو نہیں جاتا نا سر. یہ تو دہائیوں سے ہماری ایک لیک آف ایکسپرٹیز، لیک آف انسائٹ کہہ لیجیے، جو بھی اس کو کہہ لیجیے. پرویز مشرف نے بھی شیئر کرنا ہے، لیکن کیا پرویز مشرف کے اوپر کوئی لیگل پروسیڈنگز کریں گے کہ نیب کوئی پروسیڈنگ کرے گا اب کہ جناب آپ نے جو ہے یہ جو آرڈر ہم نے کیا تھا، یا نیب خود اپنے آپ پر کیس کرے گا کہ ہم نے غلط اب کس کا، یہ بالکل یہ بڑا ضروری ہے سر. ادھر پولیٹیشنز ہمیشہ یاد رہتے ہیں پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. یہ 7 ارب 18 کروڑ روپے جو ہیں جس کا نیب نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہاں تو پورے نیب کو فارغ کر دینا چاہیے کہ جناب اتنا بڑا، اتنی تو آپ ایسے ریکور نہیں کرتے جتنا آپ نے نقصان پہنچا دیا پاکستان کے ایکسچیکر کو. اور دوسری بات ہے کہ اس میں ایک انٹرنیشنل جو اینگل ہے اس کو مس نہ کریں کہ یہ اتنا عجیب و غریب کیس ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک امیونٹی وڈرا کی گئی کورٹ کی طرف سے. بہت ہی یعنی یہ میں کہوں گا کہ مضموم بات ہے. فائنینشیل انٹیگریٹیز ان دی پٹس، ایبسولوٹلی پاکستان کی ڈپلومیٹک امیونٹی وڈرا ہوئی، اس کے نتیجے میں جو ایک ریپوٹیشن ہے نا جی ملک کی، اس کے جب ایسٹس وہاں اٹیچ ہو گئے اور فریز ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پوری پیمنٹ کرنی پڑی، تو یہ پاکستان کی جو ریاست کی ریپوٹیشن ہے. سر علی صاحب کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنے دیں، بیکاز یہ سسٹم درستگی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور یہ تو ورثے میں بہت کچھ ملا ہے جو ابھی بھی جو لیگیسی کنٹینیو دکھائی دے رہی ہے ہمیں. علی صاحب اس کا جواب ضرور دیجیے گا. میں نے شاہد عزیز صاحب، جنرل شاہد عزیز کا ایک انٹرویو کیا تھا، مشاور میں نیب کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کو ٹاسک ملی تھی نیب آج اسی لیگیسی کو کنٹینیو کر رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کرپشن کی پرانی داستانیں ہیں، جن کو اگر تم اس وقت چھیڑو گے تو میری گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی، اکانومی کولیپس ہو جائے گی اور غریب آدمی کا اس ملک میں بہت نقصان ہوگا، تو تم الیکشن تک ان چیزوں کو مت چھیڑنا. ایک فیصل صالح صاحب کا نام بھی لیا. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیسز کو نہیں کھلنے دیا. سیاسی جو ہے انسٹیبلٹی آئے گی تو اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں جی، اور آپ کو چھوڑنا پڑا. جی ہاں جی علی محمد صاحب، یہ ٹاسک دیا گیا، پہلے فائلیں بنوائی گئیں، ڈبے انہوں نے بھرے، پھر رہنا رو گیا تو ڈبے کہا کہ پیچھے پر کر دو، ابھی ہاتھ نہیں لگانے. مگر بہرحال یہ ٹاسک، اور آج بھی کچھ ٹاسک نما نائب بھی دکھ رہا ہے. دیکھیں احتساب نیب بیسکلی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، مجھے یاد ہے جب 99 میں میاں صاحب کی حکومت ختم کی گئی اور جنرل صاحب جو ہے وہ اقتدار انہوں نے سنبھالی، مشرف صاحب نے، تو ان کا وہ زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے، وہ مشہور و معروف ان کا ایک انٹرویو تھا نا جو کہہ رہے تھے کہ نیب ہم بنائیں گے ویل نیب دیم. وہ ایک اس سوچ کے ساتھ یہ ادارہ بنا. اس سے پہلے بھی احتساب کمیشن اور پھر احتساب ایکٹ جو ہے میاں صاحب کے دور میں ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف یوز ہوا. اکثریتی کیسز آج بھی جو زرداری صاحب اور میاں صاحب کے خلاف ہیں 80 سے 85% تک تو وہی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کیے تھے. ہم نے تو آ کے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو کوئی راستے میں روک ٹوک ہو سکتی تھی وہ ہم نے فلڈ گیٹس اوپن کر دیے کہ نیب نے اگر کوئی ریکوری کرنی ہے، اپنے کیسز چلانے تو چلائے، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے ابھی جو بات کی ہے انجینئر صاحب نے، خرم دستگیر صاحب نے، وہ دل کی بات زبان پہ آ گئی کہ نیب کو ختم ہی کر دیتے ہیں. ہاں ختم کرنا چاہیے اگر وہ ریکوریز کر رہی ہیں. میں آج ادھر ہی تھا جب بیرسٹر صاحب نے یہ سپیچ کی ادھر شہزاد صاحب نے، اس میں جو فگرز انہوں نے دیے ہیں، کل انہوں نے ہمیں پی ایم صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ تھی، وہاں انہوں نے بریف کیا، دیے وہ فگرز آج انہوں نے شیئر کیے کہ ظاہر ہے نیب کی نہ حکومت ترجمان ہے نہ ہم ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، لیکن نیب ایک ریاستی ادارہ ہے اور اس کی جو ہے لا ڈویژن جو ہے منسٹری آف لا، اس کے قانونی امور کی جو ہے وہاں پہ جواب دہی کرتی ہے پارلیمان میں. تو اس حوالے سے بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ آپ سے فگرز کو دیکھ لیجئے کہ 2 سال میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے کوئی 389 یا 384 بلین روپیز ریکوری ہے. 10 سال میں ان کے جو ہے میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے ملا کے کوئی 105 سمتنگ 10 سال کی ریکوری ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے پرائیورٹی کیا ہے. اس پہ ان سے گلہ کرنا کہ آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا یا فلانا، وہ اس لیے نہیں بنتا ان سے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے تو ہم نے تحریک انصاف بنائی اور ہم آئے. تو یہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم کو یہ کہیں کہ 2/3 آپ کی اکثریت تھی، تو اگر آپ
احتساب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ کام ہے کسی بھی ایک مگر علی صاحب کیا تحریک انصاف کا انصاف اور احتساب جو ہے وہ صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا حزب اختلاف کے ارد گرد ہی گھومتا ہے سر؟ میں یہ اس لیے بھی پوچھتی ہوں کہ کیوں مشرف کے آرٹیکل 6 کے اوپر آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو یہ 17 سالوں سے اگر یہ کیس کھلا ہوا ہے تو جا کے نکالیے کس نے یہ بیڑا غرق کیا ملک کا، کون لا منسٹر تھا، کون کس کے احکامات پہ چل رہا تھا، کس طرح یہ ہو گیا؟ 8 فروری 2019 میں سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری نے بھی ترکش آپ کو یاد ہوگا رینٹل پاور پروجیکٹس کو بھی غیر شفاف قرار دے کر معاہدہ منسوخ کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ کمپنی جو ہے وہ کارکے نے معاہدہ منسوخ ہونے کی ثالثی عدالت سے رجوع کر لیا، اس کے اوپر بھی $10 کروڑ ہر جانے کا دعویٰ کیا۔ جولائی 2019 میں ہی سونے اور تانبے کی اربوں ڈالر مالیت کے ریکوڈیک پروجیکٹ کے کیس میں بھی بین الاقوامی ثالثی ٹرائیبیونل نے پاکستان کی جانب سے آسٹریلیا اور چلی کی ایک مشترکہ مائننگ لیز منسوخ کرنے پر پاکستان کے اوپر پھر $6 ارب کا جرمانہ عائد کر دیا کہ ہم یہ اربوں روپے ہم پے کرتے رہیں گے؟ کیوں نہیں مشرف کو لاتے، کیوں نہیں افتخار چودھری کو لاتے؟ ثاقب نثار صاحب نے جو سو موٹو کیسز لے کے ٹیکسز آن موبائلز کے اوپر کام سارا ختم کیا، ان کو کیوں نہیں ان سے سوال کرتے؟ دیکھیں، جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے، عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں کہ انہوں نے جب شروع میں مشرف صاحب کی اس بات کی سپورٹ کی، جب انہوں نے احتساب کی بات کی، جب انہوں نے نیب بنایا کہ ہم نے ریکوریز کرنی ہے، پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ مت بھولیں کہ اس زمانے میں ہی عمران خان صاحب کو اقتدار کی آفرز آئیں، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ جب مشرف صاحب نے جب این آر او سٹارٹ کر دی، جب انہوں نے وہ انڈر آرم ڈیلنگ سٹارٹ کر دی، جب نیب جو ہے وہ ایفیکٹو نہ رہا، جب ان کی پلی بارگینز اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں، اور جب وہ جس ایجنڈے پہ آئے تھے، حالانکہ ایک آئین کو معطل کر کے آنا جو ہے اس کے بعد کسی بھی صورت میں ان کا بیٹھنا یا کوئی بھی ان کا کام جائز نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنا ایجنڈا ہی چھوڑ دیا اور پھر وہ ایک جرنیل سے جناب سیاستدان بن گئے، تو عمران خان صاحب وہ واحد آدمی تھا جو اس کے خلاف پھر کھڑا بھی رہا، اور پھر جو جوڈیشل موومنٹ تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان آج وزیر اعظم ہے، وہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو کینسل کرنے جا رہا ہے تو وہ مشرف کا پاسپورٹ بھی کینسل کرے۔ سر سنیں نا، پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا، آپ نے کہا کہ ہم سارا کچھ ہی ٹھیک کریں، ظاہر ہے 2 سال میں ہم اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ساری کچھ کی بات کرنی ہے تو ایک بنیادی بات بتا دوں، ایز اے وکیل بتا دیتا ہوں کہ جو جوڈیشل موومنٹ چلی تھی ایک آزاد سپریم کورٹ کے لیے مشرف صاحب کے ساتھ کے خلاف، اس میں ایک بندہ جو شروع سے لے کے اینڈ تک کھڑا ہی رہا اور اس کام میں وہ 100% سنسیریٹی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب ہی تھے۔ 2 جماعتیں جو تھی انہوں نے بامر مجبوری جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ سر آپ لانگ مارچ کا حصہ نہیں تھے، مگر چھوڑ دیں اس بات کو۔ عمران خان آف ٹوڈے از the پرائم منسٹر آف پاکستان۔ میں نے عمران خان کے ماضی سے سوال نہیں کرنا، اس کے حال سے سوال کرنا ہے، کیونکہ آج وہ ایک با اختیار چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا، سر 22 کروڑ عوام کا۔ سو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ لیڈ ہم اپ ٹو اٹ۔ 22 سال عمران خان کی کاوش ہوئی تو 22 سال کا اسامہ ستی بھی شہید ہو چکا ہے، 22 گولیاں اس کے جسم میں اتار دی گئی ہیں۔ سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو the past and symbolic gesturing۔ آج بات کریں ان اختیارات سے کر کیا رہے ہیں وزیر اعظم؟ میں آپ کو آج کی ہی بات کرتا ہوں، اور میں نے ہسٹری سے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو شاید آپ سننا نہیں چاہتی، کیونکہ میڈیا جو ہے، میڈیا کو بھی یہ ہلچل ہی پسند رہتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا بڑا واقعہ ہے جس کو پھر آپ لوگوں نے انیشیل ہائپ کے بعد اٹھایا ہو؟ آپ بھی تو بھول جاتے ہیں 1-2 مہینے بعد، آپ کو بھی تو یاد نہیں رہتا۔ صرف ریاست ہی ہوتی ہے جو ان چیزوں کی سرکوبی کرتی ہے۔ کبھی کسی شہید کے گھر آپ کا میڈیا کا کیمرہ، آپ کا نہیں، میں پرسنلی کہہ رہا، میڈیا کی بات کروں، کبھی گیا کسی شہید کے گھر کوئی 6 مہینے بعد کہ اس کی بیوہ جو ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے سر، مگر دس از ناٹ دی ٹائم آئینہ دکھانے کا، ہماری غفلتیں ہوں گی ہماری فریٹرنٹی میں، آپ کی بات درست ہے، ہم فالو اپ سٹوری صحیح نہیں کر پاتے سر، مگر ہم ووٹ لے کے نہیں آئے ادھر، یہ ہم ریاست نہیں ادھر۔ They could have created all these. آپ جو دیکھیں، اگر ان کو اکاؤنٹیبلٹی سوٹ کرتی تو اس جوڈیشل موومنٹ میں مجھے اجازت دیں جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کی لاج رکھتی، اور میاں نواز شریف صاحب تب نکلے لاہور سے، تب نکلے جب ان کے لاہور پہ گورنر راج لگایا گیا۔ دونوں نے بامر، کیونکہ ان کو آزاد سپریم کورٹ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی، آزاد سپریم کورٹ سوٹ ہی نہیں کرتی۔ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ان کا پرائیروگیٹو جو ہے اور پرائیورٹی رہی نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جو فیلڈ مارشل ڈائری میں جو ان کے اپنے گور ایوب صاحب لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو خود کہا کہ مجھے بتاؤ
یہ چیف جسٹس خرم صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. خرم صاحب آپ لوگ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے, آپ لوگ بھی آج ریاستی اصلاحات کے اوپر اور سسٹم کی درستگی کے اوپر آپ لوگ آج بھی نہیں کھڑے, نہ آپ لوگ کا پاسٹ اس بات کو کمٹ کرتا دکھائی دیتا ہے. پارلیمان جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کی کیسز ہیں, آپ اسے ایکسپیکٹ کرتی ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو ہمارے ساتھ مل کے مضبوط کریں گے. یہ لے کر آئے ہیں جس میں کہیں ریفارم لکھا ہوا ہے, اور یہ ان کے واحد مقصد ان کا جو ہے صرف الزام لگانا ہے اور متون کرنا ہے, جس کی انہیں وزیر اعظم ہر ہفتے ہدایت دیتے ہیں کابینہ کو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب کے اوپر جب برٹش کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی کو 42 ارب روپے جو ہیں اس کی کہا ایوارڈ کیا کہ جی پاکستان حکومت کو واپس ملنے چاہیے, تو وہ پاکستان کی حکومت کو کیوں نہیں ملے؟ وہ کہاں ہے 42 ارب روپے؟ ہمیں بتا دیں. سر آپ حکومت کو کیوں نہیں ملے؟ کابینہ کو احکامات جاری کیے گئے کہ خبردار اس ایشو کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا. سفر کر رہا ہے, پریشان ہے. شیخ رشید صاحب ہمیں انٹرویو دینے آئے, انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے بات کرنے کی اس ایشو پہ. جی نہیں سر ٹائم چیک کا وقفہ لے لیں کوئکلی, I'll start with you again خرم صاحب. Quick, I'll start with you again sir. ٹھیک ہے سر, very short break, stay with us. ناظرین واپس آنے کا شکریہ. خرم دستگیر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیجئے سر, بیکاز آپ لوگ جس راستے پہ نکل چکے ہیں ادھر بھی سسٹم کی درستگی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے, اس کے اوپر کمٹمنٹ پیپلز پارٹی بہرحال جو ہے وہ اب نہ تو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینا چاہتی ہے, نہ ہی راول پنڈی کا رخ کرنا چاہتی ہے مارچ کرتے ہوئے. تو یہ تو پی ڈی ایم کی چلیں گولز کے اوپر بعد میں آئیں, پی ڈی ایم سروائیو کتنی دیر کرے گا سر؟ پی ڈی ایم انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کرے گا, جو کہ اس ملک میں جلد از جلد صاف, شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات ہیں. وہ ہمارا مقصد ہے, اس کے راستے میں سر اس کے لیے تو پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑے گا نا سر. آج ہی پارلیمنٹ کا کیا حال ہے, شہری رحمان صاحبہ سینٹ میں بات کر رہی تھی, تو پارلیمان میں آپ جائیں گے, اس کو ایکٹیویٹ کریں گے, تو پھر یہ قانون سازی ہوگی نا. صوبائی اسمبلی کے استعفے بھی شامل ہیں. سر جس پارلیمان کو آپ لوگ جعلی مان رہے ہیں, اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بننا چاہ رہے, اس میں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اس کو جعلی بھی قرار دے رہے ہیں, اور اسی سے توقع بھی کر رہے ہیں کہ قانون سازی اور اصلاحات آئیں. جی حکومت جعلی ہے. حکومت کو ریاست کے ستونوں کو توڑ کر, میڈیا کو توڑ کر, عدلیہ کو توڑ کر, جو پچھلی منتخب پارلیمان تھی اس کو توڑ کر اس حکومت کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے. تو یہ حکومت جعلی ہے, اور جب تک پارلیمان موجود ہے جس میں جتنا بھی مینڈیٹ چوری ہوا اس کے باوجود پاکستان کے منتخب نمائندے موجود ہیں اپوزیشن کے, جن میں گجرانوالہ کے شہریوں نے مجھے بھی یہ اعزاز بخشا ہے, تو ہم تو اپنی بات کریں گے وہاں. اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم وہاں سے ریزائن کرنا ہے, ہمیں ضرور کرنا ہے, لیکن جب تک آخری دن تک وہاں پاکستان کے عوام کی بات کرنا ہمارا فرض ہے. اگر یہ اس حکومت میں اتنی جرت ہو کہ پارلیمان پر لگا ہوا تالا کھول دے, لیکن یہ جرت نہیں ہے. جس طرح ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ہزارہ بھائی تھے, سر پارلیمانی افیئر کے وزیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گلے کاٹے گئے تھے, لیکن یہ نہیں بتاتے, یہ بھی نہیں بتاتے کہ جی اسلامک اسٹیٹ نے دعویٰ کیا 2 دن پہلے, رائٹرز نے یہ خبر چلائی کہ جی اسلامک اسٹیٹ نے, یہی تو بھاری پتھر ہے سر. آپ ہی تو سمجھدار ہیں, یاد ہے پچھلے اپنے دورے حکومت میں آپ ہی تو خرم صاحب میرے اسٹوڈیو میں آ کے اس بھاری پتھر کا حوالہ دیتے تھے بار بار, جو بھاری پتھر آپ نہ اٹھا سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یک مشت ایک دم اٹھا لیں 2 سال کے اندر ہی. جی ہم ان کو نہیں کہہ رہے, ہم اس لیے پی ڈی ایم نے یہ بھاری پتھر اٹھا لیا نا, جہاں گجرانوالہ سے جب ہم نے آغاز کیا 16 اکتوبر کو, تو یہ بھاری پتھر ہم نے اٹھا لیا. محمد نواز شریف نے بھاری پتھر جو ہے وہ بہت کوشش کی کہ معاملہ کسی طرح حل ہو, لیکن اب انہوں نے وہ بھاری پتھر اٹھا لیا ہے. اور انشاءاللہ یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر ٹیکٹکس کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بالآخر ہم نے جو 73 سال کی جو دلدل ہے جس کا ہم بھی حصہ رہے, ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے, تو اب ہم نے اس سے باہر آنا, we have to step out of that swamp. ورنہ اگر ہم اسی دلدل میں رہتے سر جو بھاری پتھر میاں صاحب نے اٹھایا تھا وہ ہولے 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 زرداری صاحب ان سے واپس نیچے رکھوا رہے ہیں. پہلے الیکشن لڑ کے ان کو کنونس کر کے, اس کے بعد جی ایچ کیو کے اوپر دھرنا نہ کر کے, پھر راول پنڈی لانگ مارچ نہ کر کے, یہ بھاری پتھر اٹھا کے رکھنا پڑ رہا ہے واپس میاں صاحب. اس کے اوپر ابھی کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ راول پنڈی لانگ مارچ نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے, اور وہ بالکل پی ڈی ایم کے اہداف میں شامل ہے, کیونکہ مقصد تو یہی ہے
کہ پاکستان کے عوام کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنی حکومتیں خود چن سکیں, جس کو وہ ووٹ ڈالیں وہی ووٹ بیلٹ وقت سے باہر آئے. اب اس میں یہ کہہ دینا کہ جی مداخلت کبھی ہوئی نہیں, بھئی 38 سال تو 73 سالوں میں سے اس ملک میں آمریتیں رہی ہیں, ان کا ابھی تک لیگیسی جو ہے, ان کی جو وراثت ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے ہے. تو اگر ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو ہم نے آئین کے مطابق انشاءاللہ چلانا ہے, تمام تر ماضی کی غلطیوں کے باوجود آگے بڑھنا ہے. اس میں ٹیکٹکس کے اوپر اختلاف ہوگا, اس میں کبھی چینج بھی ہوگا, لیکن بالآخر ہمیں اس ہدف تک پہنچنا ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری قائم ہوگی. علی صاحب, اس آئین کی عملداری کے آپشنز کے اندر ان ہاؤس چینج بھی ایک آپشن ہے جو کہ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں, نو کانفیڈنس بھی ایک آپشن ہے, ایک اتحادی ٹوٹا, 7 سیٹیں ایم کیو ایم کی, 5 پی ایم ایل کاف کی, دھڑم کر کے آپ لوگ نیچے گریں گے سر. تو یہ پارلیمانی افیئر کے آپ وزیر ہیں, جس پارلیمان کو شہری نمان صاحب آج قبرستان کہہ رہی تھیں, جدھر قانون سازی ہوتی نہیں, جس کو صدر مملکت جو آپ ہی کی جماعت سے ہیں کہتے ہیں اس پارلیمان میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر سنک پھینکتے ہیں, تو میں کیا کروں, میں آرڈیننس ہی جاری کروں گا. تو سر اس پارلیمان کا وقار بحال کرنے میں آپ کی کیا اس کے اندر آپ کا کام رہا ہے, یا آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کووڈ کی وجہ سے قومی اسمبلی جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق, یہ جو ہمارے بھائی آج بڑے بڑھ کے بول رہے ہیں, ان کے ہی یہ بھی ادھر موجود تھے, لیکن ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے احسن اقبال صاحب وغیرہ موجود تھے, ان کی خواہش کے مطابق ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سیشن ایڈجرن کیا گیا کہ جب تک یہ کورونا کا ایشو جو ہے وہ کچھ کم نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے وہ بریک اس میں آیا. اور ابھی جس طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس دوبارہ سٹارٹ کی جا رہی ہیں, اسی طرح پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں. کل بھی ہماری اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک بیٹھک ہے, اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس مہینے پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا بھی سیشن سٹارٹ ہو جائے. سینٹ کا تو سٹارٹ ہے, ان کی ایک ریکویزیشن ہے, وہ جیسی ختم ہوتی ہے ریگولر سیشن بھی پھر سٹارٹ ہو جانا ہے. لیکن دیکھیں بہت سی باتیں ہیں. کرونا سے پہلے بھی آپ لوگ 25 آرڈیننسز دے چکے تھے نا, وہ کس کھاتے میں ڈالیں؟ اس میں وہ باتیں کافی طویل ہو جائیں گی. وجہ اس کی کیا تھی وہ پھر ان سے آپ پوچھیں نا, کہ جب پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں پھینکنے والے یہی لوگ تھے, بلیک لسٹ میں اور گرے لسٹ میں, ہمارے دور میں تو نہیں گیا تھا, ہمیں تو ورثے میں ملا. بلیک لسٹ میں کس کے دور میں گیا؟ کیا پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں گیا؟ ان کے دور میں کیا پھر گرے لسٹ میں دوبارہ واپس نہیں آیا وائٹ لسٹ سے؟ تو جب ایف اے ٹی ایف کی بات تھی, پاکستان اگر گرے لسٹ سے نکلتا ہے, وائٹ لسٹ میں جاتا ہے, پاکستان کے اوپر سینکشنز کے سائے جو ہے وہ ہٹتے ہیں, اس کے بادل ہٹتے ہیں, تو ہمارا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے, پاکستان کا ہے. وہاں پھر یہ 34 پوائنٹس کا نسخہ لے کے آگے کہ جناب ہمیں یہ والی ریلیف دیں, پھر کہتے ہیں کون سا این آر او. دیکھیں سر, اب اس کے لیے راستہ آخری ٹائم رہ گیا ہے, مجھے بتائیے کہ آپ راستہ ہموار کیسے کریں گے؟ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ ان کو واپس لے کر آئیں, پارلیمان بحال کرائیں, سسٹم چل نکلے. یہ بات ان کو اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی توقع ہے کہ باہر کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جائے گا کسی ٹیبل پہ, تو یہ اپنی خاطر جمع رکھیں. اسی پارلیمنٹ میں ان کو آنا پڑے گا, اور یہ بات انہوں نے سچی کی ہے کہ آخری دن تک یہ آئیں گے, کیونکہ ان کو آخری تنخواہ بھی چاہیے, آخری قطرہ نچوڑنے والے لوگ ہیں یہ. Either you are part of the problem, you are part of the solution, they are part of the problem. لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں پاکستان کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو صرف ایک چیز چاہیے. بہت بہت شکریہ. 2 بڑی خبریں آج علی محمد صاحب نے دی. تو وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے مت جانے کا مغربی بائی پاس پہ, جو ہزاروال اپنے لواحقین کی, اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے بیٹھے ہیں. یہ فیصلہ وزیر اعظم کر چکے ہیں, علی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسرا بڑی خبر کہ باہر بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ ہونا نہیں ہے, یہ سارے ایشوز پارلیمان میں ہی ریزالو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ I hope better sense prevails. Till tomorrow, good night, Allah Hafiz.